बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर मुक़ल्लिदीन जो नाम नहाद आजकल अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं, इनके अंदर जो और खुराफात हैं कि सुअर का गोश्त खाना हराम है, चर्बी खाना जायज़ है, और बहुत सारी जो और खुराफात है उसका तो हम चर्चा करेंगे इंशाअल्लाह, और कई बातों का चर्चा किया है। लेकिन इनके यहाँ पर एक खुराफात जो बहुत बड़ी है, यानी ये लोग जो दरगाहों पर जाने को रेस्ट्रिक्शन करते हैं कि दरगाहों पर नहीं जाना चाहिए औरतों को, इन लोगों की सबसे बड़ी खराफात ये है कि अब ये अपनी मस्जिदों में औरतों को ले जाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब चंगेरी शहर में जो मस्जिद कायम हुई इनकी, उसमें इन्होंने औरतों को ले जाना स्टार्ट कर दिया है। दुर्ग में, चित्रा दुर्गा में, वहां पर औरतों को ले जाते हैं। ये औरतों को ले जाना मस्जिदों के अंदर इतना बड़ा सख्त और नापसंदीदा काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ा नापसंद फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, अगर उमर देख लेते तो वो सर फोड़ देते, इतना बड़ा नापसंद फरमाया। बहरहाल हम जो है ये कुछ बातें अहादीस और दलाइल से आपको दिखाना चाहते हैं ताकि हमारी माएँ और बहनें भी इस बात को समझ लें कि मस्जिदों में औरतों का जाना ये अलाउड नहीं है, जायज़ नहीं है। और अहले हदीस जो अपने आप को कहला रहे हैं लोग, गैर मुक़ल्लिदीन, खिंजीर की चर्बियां खाने वाले, जो कहते हैं कि साहब हमारे खिंजीर की चर्बी खाना जो है तो जायज़ है, खा सकते हैं, इनके यहाँ पर जो लोग, हमारी औरतें, माएँ, बहनें जो गुमराह हो रही हैं, इनके साथ में जा रही हैं, उनसे बचें और हदीस रसूल पर अमल करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आपके सामने एक हदीस पाक पेश करता हूँ। उसकी वजह यह है, अभी मैं इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्न माजा, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, बहुत सारी किताबों के आपको मैं हवाले दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको एक ऐसी किताब पेश कर रहा हूं जिसका उर्दू में तर्जुमा है हदीस का, ताकि उर्दू पढ़ने वाले भी इसको पढ़ लें, फिर हम इंशाअल्लाह वो अरबी किताबें आपके सामने पेश करेंगे। तो ये किताब है अत-तरगीब व तरहीब। ये हदीस पाक की एक बड़ी मोतमद किताब है, और जो है इसको गैर मुक़ल्लिदीन भी मानते हैं और दयावना देवबंदी भी मानते हैं, अहले सुन्नत तो खैर मानते ही हैं। पहली हदीस तो ये है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु मसाजिदिन निसाई कअरु बुयूतिहिन्न। हुजूर फरमाते हैं औरतों के लिए बेहतरीन जाए नमाज पढ़ने की जो सबसे बेहतरीन जगह है वो औरतों के घरों का अंदर का हिस्सा है, घरों के अंदर का हिस्सा। फिर दूसरी हदीस है, यानी सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दूसरी हदीस रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत का अपने सोने के कमरे में नमाज पढ़ना उसके उठने बैठने के कमरे में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और अपने उठने बैठने के कमरे में नमाज पढ़ना अपने घर में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और अपने घर में नमाज पढ़ना अपनी कौम की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, यानी जितनी अंदर हो इतना बेहतर है। अंदर, सबसे अंदर नमाज पढ़ना, अपने घर में ही, मस्जिद की बात नहीं चल रही, अपने घर में ही। आपके घर में दो जगहें हैं, एक अंदर का रूम है, एक आपका बाहर का आंगन है, सहन है। तो हुजूर फरमाते हैं कि अपने घर में अंदर अंधेरे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है, हालांकि घर ही है, और उस सहन में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मस्जिद में नमाज पढ़ना अफजल होता, आला होता, औरतों का मस्जिद में जाना जायज होता, तो हुजूर ये फरमाते कि मस्जिदों से ज्यादा, घरों से ज्यादा अफजल मस्जिदों में नमाज पढ़ना है। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, मस्जिदों में अफजल नहीं है, औरतों के लिए बेहतर चीज ये है, बेहतर बात ये है कि वो मस्जिदों में ना जाएं बल्कि अपने घरों में नमाज अदा करें। ये हुजूर का फरमान है, आपने खुद भी इसको पढ़ लिया है। अब इसके बाद एक हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करता हूं, जो गैर मुक़ल्लिदीन जो अहले हदीस अपने आप को कहला रहे हैं, इनके इमाम आज़म हैं। कौन है? इमाम अहमद इब्न हंबल। इनकी किताब है मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल। इस किताब के अंदर है हजरत उम्मे हुमैद की हदीसों में, कोई भी इसको निकाल सकता है। हजरत उम्मे हुमैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। उम्मे हुमैद थी एक बहुत अच्छी नेक और शरीफ औरत थी उस वक्त की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्होंने दीदार किया, सहाबियां हैं। इनसे रिवायत है कि एक मर्तबा
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ام حمیم اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا، روم میں اپنے حجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے ان کے حکم پر۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنا ہی الاؤڈ ہوتا تو حضور فرما دیتے کہ ٹھیک ہے آؤ مسجد نبی شریف میں آؤ، بڑا ثواب ملے گا، لیکن حضور نے منع فرما دیا۔ اب منع فرمایا تو دیکھیے مومنہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں، مومنہ عورتیں ایسی نہیں ہوتی کہ ان کو حکم پتا چلا، حدیث پتا چلی تو مانتی نہیں، بلکہ مومنہ عورت کی شان یہ ہے کہ جب اس کے پاس حضور کی حدیث پہنچتی ہے تو وہ حضور کی بات کو اپنے دل اور جان سے مان لیتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضور نے جب حکم فرمایا تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنوائی، اپنے گھر میں ایک مسجد بنوائی سب سے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا تھا، باہر نہیں، صحن میں نہیں، اپنے گھر میں وہاں مسجد بنائی جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا تھا، اور نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنائی، اور آخری دم تک آپ وہیں پر نماز پڑھتی رہیں۔ یعنی ام حمید کو حضور نے منع فرما دیا اور وہ پوری زندگی کبھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئی، ساری زندگی آپ نے اپنے گھر میں نماز ادا فرمائی۔ اب مجھے یہ بتائیے، ان دو حدیثوں سے یہ پتا چلا کہ اگر مسجد میں عورتوں کا الاؤڈ ہوتا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عورتوں پر ظلم کیا ہے؟ آج جو یہ غیر مقلد اہل حدیث جو ہے تو کتے کے پیشاب کو پاک بتانے والے یہ لوگ آج عورتوں کو مسجدوں میں لے کر کے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ کیا یہ اللہ کا فرمان حضور نہیں جانتے تھے؟ کیا تم ہی سب سے بڑے اللہ کے فرمان کو جاننے والے ہو؟ جس نبی پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو، جس پر قرآن نازل ہوا ہو، وہ نبی تو مسجد میں آنے سے منع فرما رہا ہے، اور تم لوگ اتنے بے شرم ہو گئے ہو کہ عورتوں کو اپنی مسجدوں میں لے کر کے جاتے ہو۔ اب اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کہیں گے بھئی بخاری سے پیش نہیں کیا، یہ بخاری شریف ہے، جلد اول ہے اس کی، بخاری شریف۔ اب یہاں پر ایک بات اور یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں حضور کے صحابہ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم لوگ 14ویں صدی میں پیدا ہو کر ہم اتنا نہیں جان سکتے جتنا صحابہ جانتے تھے، اور ان سب میں بھی سب سے زیادہ اگر حضور کے کوئی مزاج کو جانتا ہے تو وہ جاننے والی ہیں ہم مومنوں کی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ ان کی زوجہ ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے جتنے مزاج کو پہچان سکتی ہے وہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اب بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کتاب الاذان ہے، اس میں حدیث پاک ہے عن عائشہ قالت لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائیل فقلت لعمرۃ او منعنا قالت نعم۔ یہ حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ کے دور میں عورتوں نے کیا کام شروع کیا کہ اپنے جسم پر خوشبو لگاتی تھیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتی تھیں اور مسجد میں جانے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا قالت لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آج ان عورتوں کا حال اگر اللہ کے رسول دیکھ لیتے کہ یہ عورتیں مسجدوں میں جانے کی کوشش کر رہی ہیں ایسے اپنے خوشبوئیں لگا کر کے، کیونکہ خوشبو بھی عورت کی جانا حرام ہے، اگر یہ حضور اس حال کو دیکھ لیتے تو ضرور حضور منع فرما دیتے مسجد میں جانے سے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی مسجد میں جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ بھئی میں نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی مسجدوں میں جانے سے منع کر دیا گیا تھا، ایسے ہی امت محمدیہ کی عورتوں کو بھی مسجدوں میں جانے سے منع فرما دیا گیا۔ اور حضرت عائشہ کا صاف فرمان ہے کہ اگر حضور دیکھتے تو حضور بھی منع فرما دیتے۔ اب مجھے بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے زیادہ حضور کے مزاج کو کون جانتا ہوگا؟ ام المومنین نے منع کر دیا، آج یہ لوگ حضرت عائشہ سے زیادہ سمجھدار بنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ
ہم عورتوں کو مسجدوں میں لے جائیں، حضرت عائشہ کم جانتی تھیں، ہم زیادہ جانتے تھے، حضرت عائشہ نے منع فرما دیا تو تم کون ہوتے ہو لے جانے والے عورتوں کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا وہ حق ہے، ہم ان کی بات مانیں گے جو حضور کی زوجہ ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں۔ ہم یہ آج کے دور میں 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے اور خنزیر کی چربی کو پاک بتانے والے ان غیر مقلدوں کی بات ماننے کے لیے نہیں بیٹھے۔ یہ ابو داؤد شریف ہے میرے ہاتھ میں، ابو داؤد شریف، اس کے اندر ہے عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ وہابی کہتے ہیں نا کہ صاحب اہل سنت تو حدیثوں سے بات ہی نہیں کرتے، دلیل ہی نہیں دیتے، یہ حدیث ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا صلاۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے اپنے گھر کے روم میں عورت نماز پڑھے، اندر نماز پڑھے۔ پھر فرماتے ہیں وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاۃ فی بیتها، اور اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ جتنا زیادہ چھپ کر کے ہو، جتنا زیادہ چھپ کر کے ہو اتنا زیادہ نماز پڑھے۔ مفہوم اس حدیث کا یہ ہے، اور اس حدیث کو کوئی بھی ابو داؤد شریف سے نکال سکتا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث، بخاری میں حدیث، الترغیب والترہیب میں حدیث، مسند امام احمد ابن حنبل میں حدیث۔ میں تفسیر ابن کثیر اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر جو عماد الدین ابن کثیر، یہ بھی غیر مقلدوں کے امام ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ہے اور سورہ نور ہے، آیت نمبر 36 اور 37، 36 37 اس آیت کے تحت ہے۔ کہتے ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، رواہ ابو داؤد عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلاۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها، یعنی وہ ابو داؤد شریف کی حدیث انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکا جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے غیر مقلدین کے جو امام جن کو آپ مانتے ہو، یہ پہلے بزرگ بھی ان حدیثوں پر ہی عمل کرتے تھے۔ اب 5 وقت کی نماز کی بات تو رہی الگ، جنازے کی نماز میں جانے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب ہم چلتے ہیں ایک ایسی ہستی کی طرف جن کا نام ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، جو حضور کے علم کا دروازہ ہیں، حضور کے داماد ہیں اور بڑی علم والی ہستی ہیں مولا کائنات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ماجہ میں حدیث ہے، کہتے ہیں عن علی قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإذا نسوة جلوس فقال ما يجلسكن قلنا ننتظر الجنازة قال هل تغسلن قلنا لا قال هل تحملن قلنا لا قال هل تدلين في من يدلي قلنا لا قال فرجعنا معذورات غیر مأجورات، معذورات غیر مأجورات۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، ایک بار جنازہ جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے لیے نکلے۔ جب حضور نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آئے تو راستے میں کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، راستے میں عورتیں بیٹھی تھیں۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا مَا يُجْلِسُكُنَّ، تم کیوں بیٹھی ہو راستے میں؟ تو عورتوں نے کہا کہ ہم جنازے کا انتظار کر رہے ہیں، جنازے میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کو سمجھایا بھی، منع بھی کیا، اور ایسے الفاظ میں منع کیا وہ عورتیں زندگی میں کبھی واپس ہی نہیں آ سکتی تھی، جنازے کی نماز میں کبھی شریک ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ نے ایسے الفاظ میں منع فرمایا۔ حضرت علی نے فرمایا حل تغسلن، تم جو نماز جنازہ کا انتظار کر رہی ہو مجھے یہ بتاؤ کیا تم مردے کو غسل دیتی ہو؟ کیا تم نے اس مردے کو غسل دیا؟ کہا نہیں ہم نے تو نہیں دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم جنازے کو کاندھوں پر اٹھاتی ہو؟ حل تحملنا قلنا لا، عورتوں نے کہا نہیں ہم تو جنازے کو کاندھے پر نہیں اٹھاتے۔ حضور نے فرمایا، پھر حضرت علی نے فرمایا حل تدلینا فی من یدلی قلنا لا، کیا تم میت کو قبر میں اتارتی ہو؟ کیا تم جانتی ہو کیسے اتارا جاتا ہے؟ کہا نہیں ہم تو یہ کام نہیں کرتے۔ تو پھر حضرت علی نے فرمایا قال فرجعنا، تو پھر تم واپس چلی جاؤ۔ آپ نے فرمایا معذورات غیر معجورات، واپس چلی جاؤ، اور تم واپس جو جا رہی ہو نا یاد رکھنا آنے کا اور جانے کا دونوں گناہ ساتھ لے کر کے جا رہی ہو، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملا اس چیز کا۔
یعنی وہاں پر جنازے میں وہ شامل ہونے کے لیے آئی تھی، اور جنازے میں شامل ہونے کے لیے آئی تھی، بیٹھی تھی، صرف اتنی بات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ واپس چلی جاؤ، تمہیں اس بات کا کوئی اجر نہیں ملا بلکہ گناہ کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لٹکا کر کے تم اپنے گھر لے کر کے جا رہی ہو۔ اگر وہ جنازے میں شامل ہو جاتی تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر کتنا بڑا گناہ ہوتا۔ تو ان حدیثوں سے، ان جملہ حدیثوں سے ہم نے اس وقت 1 2 3 4 5 6 حدیثیں پیش کر کے ہم نے یہ بات ثابت کی کہ مسجدوں میں عورتوں کا جانا بالکل ناجائز ہے، فرمان رسول کی مخالفت ہے، اور یہ جو غیر مقلدین وہابی اہل حدیث اپنے آپ کو کہلانے والے جو خرافات پھیلا رہے ہیں، میں اپنے مومن ماؤں بہنوں سے اور اپنے مومن بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی بہنوں کو روکیں، بھائیوں اپنی ماؤں کو روکیں، اور میری مومنہ بہنیں مائیں ان مسجدوں میں جانے سے روکیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں، ان کے فرمان پر عمل کریں، حضرت عائشہ کا فرمان مانیں، حضرت علی کا فرمان مانیں، ان کا فرمان مانیں نہ کہ جن کے لیے حضور نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے، ان کے فرمان نہ مانیں۔ لہٰذا مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم رہیں، یہی ایک جنت کا راستہ ہے۔